अस्सलामु अलैकुम नाजरीन, उस वक्त जब ये आलिम और दरवेश किलादार और ईसाई सरदारों को बता रहा था कि वो हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुकाबले में आएँ तो ज़रा सोच लें। उस वक्त किले के अंदर मुसलमानों की ललकार सुनाई दे रही थी, दरवाज़े खोल दो, हथियार डाल दो, हम किला लेने आए हैं, अपने लश्कर को, अपनी औरतों और बच्चों को बचाओ। रूमी सलार ईसाई सरदारों के साथ किले की दीवार पर आया और हर तरफ जाकर देखा। उसे मुसलमानों की तादाद इतनी ज़्यादा नज़र नहीं आ रही थी कि वो किला सर कर लेती, लेकिन वो मुसलमानों का परचा मुकाब देखता था तो वो अपने आप में धचका सा महसूस करता था। क्या यही है सारा लश्कर? रूमी सलार ने किसी से पूछा। यही नहीं हो सकता, ये लश्कर इतना ही है, उसे जवाब मिला। तीरों का मींह बरसा दो इन पर। उसने हुक्म दिया, करीब आए तो बर्छियाँ फेंको। दीवार से तीरों की बुछाड़ें आने लगीं। खुदा की कसम, ये तीर हमें नहीं रोक सकते। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलंद आवाज़ से कहा, ऐसे तीर हम पर पहले भी बहुत बरसे। तीर अंदाज़ों को आगे करो, दरवाज़ों पर हल्ला बोल दो और सबसे कह दो कि ये शाम का पहला किला है। अगर हम पहले किले पर हार गए तो शिकस्त हमारा मुकद्दर बन जाएगी। खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कासदों ने जब किले के चारों तरफ ये पैगाम पहुँचा दिया तो तीर अंदाज तीरों की बुछाड़ों में आगे बढ़े और अंधाधुंध नहीं बल्कि एक एक आदमी का निशाना लेकर तीर चलाने लगे। सबसे ज़्यादा तीर अंदाज किले के बड़े दरवाजे के सामने जमा हो गए थे और दरवाजे के ऊपर और बुर्जों में तीर फेंक रहे थे। मुजाहिदीन की बेखौफी और शुजाअत का ये आलम था कि कई मुजाहिदीन दरवाजे तक पहुंच गए और कुल्हाड़ियों से दरवाज़ा तोड़ने लगे। दरवाज़ा मजबूत था, जिसे इस हालत में तोड़ना आसान नहीं था कि ऊपर से तीर आ रहे थे, लेकिन मुजाहिदीन की इस जुर्रत और लश्कर के नारों ने किले वालों का हौसला तोड़ दिया। उन पर अपने आलम दरवेश की बातों का भी असर था। अब भी वक्त है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म से एक बुलंद आवाज़ मुजाहिद ने ऐलान किया, किला दे दोगे तो फ़ायदे में रहोगे, किला हमने ले लिया तो हमसे रहम की उम्मीद न रखना। थोड़ी ही देर बाद किले पर सफ़ेद झंडा लहराने लगा। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपने सलारों की तरफ कासिद दौड़ा दिए कि रुक जाओ, बाहर आकर बात करो। मुसलमानों की तरफ से ऐलान हुआ। किले का दरवाज़ा खुला। रूमी सलार 2-3 ईसाई सरदारों के साथ बाहर आया और मदीना के उस सलार के सामने आन खड़ा हुआ जिसके कंधे चौड़े, दाढ़ी घनी और चेहरे पर चीचक के चंद एक दाग थे। खुदा की कसम, तू अकल वाला है। हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने रूमी सलार से कहा, तूने अपनी आबादी को और अपने लश्कर को कत्लेआम से बचा लिया है। अब तू मुझसे वो तवक्को रख सकता है जो दोस्त दोस्तों से रखा करते हैं। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ाया। रूमी सलार ने मुसाफा के लिए अपना हाथ बढ़ाया। हाथ नहीं, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, पहले तलवार। रूमी सलार ने अपनी तलवार खोल कर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले कर दी। फिर ईसाई सरदारों ने अपनी अपनी तलवारें उतार कर आपके आगे फेंक दी। अब बता ए सलार, रूमी सलार ने पूछा, तेरी और शर्त क्या है? क्या हमारी जवान लड़कियां और बच्चे तेरे लश्कर से महफूज रहेंगे? हम तुम्हारी लड़कियां उठाने नहीं आए। अय रूमी सलार, खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, हम जजिया लेंगे, कोई और महसूल नहीं लेंगे। अपनी लड़कियों को, बच्चों को और उनकी माओं को साथ ले जा और दिल में ये बात रख के हम लूट मार करने नहीं आए, हम कुछ देने आए हैं। ये हमारा अकीदा है इस्लाम, इस पर गौर करना। हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को वहाँ से मकामी गाइड मिल गए थे। अरग से आगे 2 मकामात सखना और कदमा थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अरग पर कब्जा कर लिया था, लेकिन अपने लश्कर को कस्बे के बाहर खेमा जन किया। रात को आपने अपने सलारों के साथ बड़े जज्बाती अंदाज से अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। शाम के पहले ही किलेदार ने हथियार डाल दिए थे। मौरख लिखते हैं कि शाम की सरहद के करीब पहुँचकर हज़रत खालिद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की चाल ढाल में तब्दीली सी आ गई थी। वो सुर्ख रंग का अमामा सर पर रखते थे। मुसलमा कज़ाब की तलवार उनके पास रहती थी। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिया हुआ मुक़द्दस परचम उनके खेमे पर लगा रहता और आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को अक्सर देखा गया कि उस मुक़द्दस परचम पर नजरें गाड़े खड़े हैं। कूच और पेशकदमी के दौरान भी वो इस परचम अकाब को देखते तो उनकी नज़रें कुछ देर परचम पर जमी रहती थीं। उन्हें शायद ये एहसास परेशान कर रहा था कि वो वतन से बहुत दूर एक ताकतवर मुल्क को फतह करने आए हैं, लेकिन उनकी बातों और मुस्कुराहटों में हौसला मंदी साफ नजर आती थी। रात को आपने अपने सलारों को बुलाया,
کچھ اور باتیں کر کے آپ اپنی اگلی پیش قدمی کے متعلق احکام دینے لگے۔ انہوں نے 2 دستوں کے سالاروں سے کہا کہ وہ اگلے 2 مقامات پر قبضے کے لیے جائیں گے، ایک کو سخنا اور دوسرے کو قدمہ جانا تھا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں کہا کہ انہیں ایک ایک دستے سے ان دونوں بستیوں کو لینا ہے۔ جاسوسوں کی اطلاع کے مطابق یہ دونوں بستیاں چھوٹے چھوٹے قلعوں یا قلعہ نما حویلیوں کا مجموعہ تھیں۔ عرق کی فتح دونوں بستیوں کی فتح کو مشکل بنا چکی ہوگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالاروں سے کہا، عرق کے شکست خوردہ آدمی وہاں پہنچ چکے ہوں گے، عیسائی اور رومی عرق کی شکست کا انتقام ضرور لیں گے، تمہیں بڑے سخت مقابلے کا سامنا ہوگا، پسپا نہ ہونا، میں کم اختیار رکھوں گا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ اڈا دے دیا ہے، میں تمہاری مدد کو پہنچوں گا، اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام ایک پیغام لکھوایا اور ایک قاصد کو دے کر کہا کہ فجر کی نماز کے فوراً بعد وہ روانہ ہو جائے، اور یہ پیغام ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے آئے۔ ابو عبیدہ ان 28,000 مجاہدین کے ایک حصے کے سالار تھے جو امیر المؤمنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ سے تیار کر کے شام کی فتح کے لیے روانہ کیا تھا۔ اس لشکر کے 4 حصے کیے گئے تھے اور ہر حصہ شام کی سرحد پر ایک دوسرے سے دور مختلف جگہوں پر پہنچ گیا تھا۔ سالار ابو عبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جابیہ کے علاقے میں تھے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں پیغام بھیجا کہ وہ جہاں ہیں وہیں رہیں، اور جب تک انہیں آپ کی طرف سے کوئی حکم نہ ملے وہ کوئی حرکت نہ کریں، اور میں تدمر جا رہا ہوں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے سالاروں کو بتایا، تدمر باقاعدہ قلعہ ہے، اسے سر کرنا آسان نہیں ہوگا، اس لیے اسے میں نے اپنے ذمہ لے لیا ہے۔ میرے رفیقو، معلوم نہیں ہم ایک دوسرے کو دیکھ سکیں گے یا نہیں، یہ خیال رکھنا کہ ہم اللہ کے حضور اکٹھے ہوں تو اللہ تعالیٰ کے آگے شرمسار نہ ہوں اور نہ ایک دوسرے کے آگے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ مجاہدین کا جو لشکر تھا اس کی تعداد 9,000 پوری نہیں تھی، اسے بھی آپ نے 3 حصوں میں تقسیم کر دیا، ہر حصے کو ایک مقام فتح کرنا تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت بڑا خطرہ مول لیا تھا، لیکن انہیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر اتنا بھروسہ تھا کہ انہوں نے اتنا بڑا خطرہ مول لے لیا۔ صبح ہوتے ہی آپ تدمر کی طرف کوچ کر گئے اور 2 سالار اپنے اپنے دستوں کو لے کر سخنا اور قدمہ کو روانہ ہو گئے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جاتے ہی تدمر کے قلعے کا محاصرہ کر لیا، اس میں بھی عیسائیوں کی فوج تھی۔ آپ نے نعروں کے ساتھ قلعے کے دروازوں پر ہلے بولے اور بار بار اعلان کرایا کہ قلعہ ان کے حوالے کر دیا جائے۔ یہ دیکھا گیا کہ قلعے کے دفاع میں لڑنے والوں میں کوئی جوش و خروش نہیں تھا۔ زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ قلعے کا دروازہ کھلا اور عیسائی سردار باہر آ گئے۔ انہوں نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ وہ کن شرطوں پر صلح کرنا چاہتے ہیں۔ جزیہ ادا کر، خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اور یہ معاہدہ کر کہ یہاں سے مسلمانوں کا جو بھی لشکر باراستہ گزرے گا اسے کھانے پینے کا سامان تم دیا کرو گے، اور قلعے میں رہنا ہو تو تم اسے جگہ دو گے، تمہاری فوج لوٹ مار تو نہیں کرے گی۔ ایک عیسائی سردار نے پوچھا، جزیے کے عوض تمہاری عزت اور تمہاری جانوں اور تمہارے اموال کی حفاظت ہماری ذمہ داری ہوگی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، کسی اور نے تم پر حملہ کیا تو مسلمان تمہاری مدد کو پہنچیں گے اور تم رومی اور عیسائیوں کا ساتھ نہیں دو گے۔ ابن ولید، ایک سردار نے کہا، ہم نے جیسا سنا تھا تجھے ویسا ہی پایا، اب تو ہمیں اپنا دوست پائے گا۔ عیسائیوں کے بڑے سردار نے اعلیٰ نسل کا ایک گھوڑا حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تحفہ پیش کیا، یہ بہت قیمتی گھوڑا تھا۔ یہ دوسرا قلعہ تھا جو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قدموں میں آن پڑا اور آپ اللہ تعالیٰ کے حضور سجدے میں گر پڑے۔ ادھر سخنا اور قدمہ میں ایک جیسا ہی معاوضہ ہوا۔ دونوں دستوں کے سالاروں پر ہجانی کفیت طاری تھی، دونوں دستے ایک ہی وقت اپنے اپنے ہدف پر پہنچے۔ دونوں سالاروں نے اپنے اپنے طور پر طے کر لیا تھا کہ ان کا مقابلہ اگر زیادہ تعداد سے ہوگا تو وہ جم کر نہیں لڑیں گے بلکہ گھوم پھر کر اور دشمن کو بکھیر کر لڑیں گے۔ انہوں نے یہ بھی سوچ لیا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدد نہیں مانگیں گے کیونکہ آپ ایک قلعے پر حملہ کرنے گئے تھے۔ ایک سالار سخنا کے قریب اور دوسرا قدمہ کے قریب پہنچا تو دونوں جگہوں پر ایک ہی جیسا منظر دیکھنے میں آیا۔ وہاں کے لوگ باہر نکل آئے اور ان کی تعداد بڑھتی گئی۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستوں کو پھیلا دیا۔ یہاں کوئی دھوکہ دکھائی دے رہا تھا، وہ لوگ مسلح نہیں تھے، ان کی عورتیں اور بچے بھی باہر آ گئے اور سب ہاتھ اوپر کر کے ہلا رہے تھے۔ سالاروں نے اپنے اپنے دستے کو محاصرے کی ترتیب میں کر دیا۔ ان کی نظریں ان مکانوں پر لگی ہوئی تھیں
جو چھوٹے چھوٹے قلعوں کی مانند تھے۔ سلاروں کو خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ وہ آگے بڑھیں گے تو ان مکانوں سے ان پر تیر برسیں گے۔ وہ رک رک کر آگے بڑھنے لگے۔ دونوں بستیوں کی آبادی عربی عیسائیوں کی تھی۔ ان میں سے 4-5 معمر سفید ریش آگے بڑھے۔ قریب آ کر انہوں نے استقبال کے انداز میں بازو پھیلا دیے۔ ہم تمہارا استقبال کرتے ہیں، ایک سفید ریش عیسائی نے کہا۔ دوستوں کی طرح آؤ، ہم امن کے بندے ہیں۔ اگر ہم پر ایک بھی تیر آیا تو اس بستی کی تباہی دیکھ کر بھی یقین نہیں کرو گے، ایک سلار نے کہا۔ مکانوں کے دروازے کھلے ہیں، عیسائی بزرگ نے کہا۔ آبادی کا ایک بچہ بھی اندر نہیں۔ دیکھ لو، کسی کے ہاتھ میں کمان نہیں، برچھی نہیں، تلوار نہیں۔ کہاں ہیں وہ جو عرق سے یہاں آئے تھے؟ سلار نے پوچھا۔ کچھ ہیں اور کچھ چلے گئے ہیں، ایک معمر عیسائی نے کہا۔ انہوں نے ہی ہمیں بتایا کہ تمہاری فوج لوٹ مار نہیں کرتی، نہتوں اور بے کسوں پر ہاتھ نہیں اٹھاتی، اور تم ایسی شرطوں پر دوستی قبول کر لیتے ہو جو کسی پر بار نہیں ہوتی، اور جو ہماری شرطیں قبول نہ کرے اس کا انجام کچھ اور ہوتا ہے۔ سلار نے کہا۔ اے مدینہ کے سلار، عیسائی سردار نے کہا، بتا تیری شرطیں کیا ہیں؟ وہی جو تمہاری پیٹھ اٹھا سکے گی اور کمر کو توڑے گی نہیں۔ سلار نے کہا، جزیہ، ہم خود دیکھیں گے کہ جو جزیہ ادا کرنے کے قابل نہیں اس سے ہم کچھ بھی نہیں لیں گے۔ کچھ اور، مسلمانوں کا لشکر یا کوئی دستہ یا کوئی قاصد یہاں سے گزرے گا تو یہ اس بستی کی ذمہ داری ہوگی کہ اس پر حملہ نہ ہو۔ اگر وہ یہاں رکنا چاہیں گے تو ان کے جانوروں کا چارہ بستی کے ذمہ ہوگا۔ ہمارے لشکر کا کوئی فرد بستی کے کسی گھر میں داخل نہیں ہوگا۔ تمہاری عزتوں کی اور تمہارے جان و مال کی حفاظت کے ذمہ دار ہم ہوں گے۔ رومیوں کی طرف سے، غسانیوں اور فارسیوں کی طرف سے تمہیں کوئی دھمکی ملے گی یا تم پر کوئی حملہ کرے گا تو اس کا جواب ہم دیں گے۔ دونوں بستیوں میں ایسے ہی ہوا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع ملی کہ سخنہ اور قدمہ کی آبادی نے اطاعت قبول کر لی ہے، تو انہوں نے وہاں کے لیے اعمال مقرر کر کے دونوں دستوں کو اپنے پاس بلا لیا۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آگے بڑھنے کا حکم دیا۔ آگے کریتین کا قصبہ تھا جس کی آبادی دوسری بستیوں کی نسبت زیادہ تھی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بستی کے قریب پہنچ کر لشکر کو روک لیا اور اپنے 2 نائبین سے کہا کہ بستی میں جا کر صلح اور معاہدے کی بات کریں۔ یہ دونوں ابھی چلے ہی نہیں تھے کہ وہاں کی آبادی نے دائیں اور بائیں سے مسلمانوں کے لشکر پر حملہ کر دیا۔ یہ حملہ اگر غیر متوقع نہیں تھا تو اچانک ضرور تھا۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لشکر کو ہجوم کی صورت میں نہیں بلکہ جنگی ترتیب میں رکھا ہوا تھا۔ وہ آخر دشمن ملک میں تھے، انہوں نے 1-2 دستے پیچھے رکھے ہوئے تھے۔ جوں ہی حملہ ہوا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پیچھے والے دستوں کو آگے بڑھا دیا۔ حملہ آوروں میں بستی کے لوگ زیادہ معلوم ہوتے تھے اور ان میں کچھ تعداد باقاعدہ فوجیوں کی بھی تھی۔ یہ دوسری جگہوں مثلاً عرق اور تدمر سے آئے ہوئے فوجی تھے۔ یہ سب لوگ تعداد میں تو زیادہ تھے لیکن ان کے لڑنے کا انداز اپنا ہی تھا اور یہ انداز باقاعدہ فوج والا نہیں تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جنگی چالوں کے سامنے تو بڑے تجربہ کار سلار بھی نہیں ٹھہر سکے تھے۔ تھوڑے سے وقت میں مجاہدین نے اس ہجوم کی یہ حالت کر دی کہ ان کے لیے بھاگ نکلنا بھی محال ہو گیا۔ چونکہ یہ لڑائی تھی اور مسلمانوں پر باقاعدہ حملہ ہوا تھا، اس لیے حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جنگی اصولوں کے سخت احکام دیے۔ مسلمانوں نے بستی پر حملہ کیا اور مال غنیمت اکٹھا کیا، قیدی بھی پکڑے اور آگے بڑھے۔ اب حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے سے زیادہ محتاط ہو گئے تھے۔ جوں جوں وہ آگے بڑھتے جاتے تھے انہیں دشمن قسم کے لوگوں سے واسطہ پڑتا جاتا تھا۔ اس جھڑپ سے فارغ ہو کر آگے گئے تو 8-9 میل آگے بے شمار مویشی چر رہے تھے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حکم دیا کہ تمام مویشی اپنے قبضے میں لے لیے جائیں۔ یہ ہواری کا علاقہ تھا، مجاہدین مویشیوں کو پکڑ رہے تھے تو ہزاروں آدمیوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ یہ سب عیسائی تھے۔ غسانیوں کی خاصی تعداد نہ جانے کہاں سے ان کی مدد کو آن پہنچی۔ یہ ایک شدید حملہ تھا۔ حملہ آور قہر اور غضب سے لڑ رہے تھے۔ ان کا ایک ہی نعرہ سنائی دے رہا تھا کہ انہیں کاٹ دو، انہیں زندہ نہ جانے دو۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حاضر دماغی اور مجاہدین کی ہمت اور ان کے استقلال نے انہیں اس میدان میں بھی فتح دی، لیکن مجاہدین کے جسموں میں اگر کچھ تازگی رہ گئی تھی تو وہ بھی ختم ہو گئی۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اب زنجیروں والی خود جس پر وہ سرخ امامہ باندھے رکھتے تھے رات کو ہی اتارتے تھے۔ لشکر کا کہیں قیام ہوتا تو خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجاہدین کے درمیان گھومتے پھرتے رہتے۔ حوارین کے لوگوں کو شکست دے کر خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وہاں صرف 1 رات قیام کیا
اور صبح دمشق کی طرف کوچ کر گئے۔ شام اور لبنان کے درمیان ایک سلسلہ کوہ ہے، اس کی ایک شاخ شام میں چلی جاتی ہے۔ دمشق سے تقریباً 20 میل دور 2000 فٹ کی بلندی پر ایک درہ ہے جس کا نام سینۃ العقاب ہے۔ اسے یہ نام خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ دمشق کی طرف کوچ کے دوران آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر تقریباً 1 گھنٹے کے لیے رکا تھا اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پرچم عقاب یہاں گاڑا تھا۔ مورخ لکھتے ہیں کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جتنی دیر وہاں رکے رہے ایک جگہ کھڑے دمشق کی طرف دیکھتے رہے۔ ان کے سامنے زرخیز، سرسبز اور شاداب علاقہ تھا۔ صحراؤں کے یہ مجاہد اتنا سرسبز اور دل نشیں خطہ دیکھ کر حیرت کا اظہار کر رہے تھے۔ دمشق سے 11-12 میل دور مرج راحت نام کا ایک شہر تھا۔ اس کی تمام تر آبادی غسانیوں کی تھی۔ غسانیوں کی بادشاہی میں ہلچل سی تھی۔ ان کے پایہ تخت بصرہ میں اطلاع پہنچ چکی تھی کہ مسلمان بڑی تیزی سے بڑھے آ رہے ہیں اور عیسائی ان کے آگے ہتھیار ڈالتے چلے جا رہے ہیں۔ غسانیوں کا بادشاہ جبلہ بن اہم غصے میں رہنے لگا تھا۔ فارسیوں کی طرح وہ بھی بار بار کہتا تھا کہ ان مسلمانوں کو اس کی بادشاہی میں داخل ہونے کی جرأت کیسے ہوئی۔ اس نے اپنے جاسوس بھیج کر معلوم کر لیا تھا کہ مسلمان کس طرف سے آ رہے ہیں اور ان کی نفری کتنی ہے۔ اسے آخری اطلاع یہ ملی کہ خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دمشق سے کچھ دور رہ گیا ہے اور وہ مرج راحت کے راستے دمشق تک پہنچے گا۔ جبلہ غسانی سوچ میں پڑ گیا، پھر بھڑک کر بولا کہ مرج راحت، کیا ان دنوں وہاں میلہ نہیں لگا کرتا ہے؟ میلہ شروع ہے، اسے جواب ملا۔ جبلہ نے اسی وقت اپنے سالاروں کو بلایا اور انہیں کچھ احکام دیے اور کہا کہ ان احکام پر فوراً عمل شروع ہو جائے۔ یہ ایک جال تھا جو اس نے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لشکر کے لیے مرج راحت کے میلے میں بچھا دیا تھا۔ وہ عیسائی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے آگے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ اس نے کہا، مسلمان اس خوشی کے ساتھ بڑھتے آ رہے ہیں کہ ان کے راستے میں جو بھی آئے گا ان کی اطاعت قبول کر لے گا۔ ہم مرج راحت میں ہی ان کا خاتمہ کر دیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرج راحت کے قریب پہنچ رہے تھے اور انہیں میلہ نظر آ رہا تھا۔ بہت بڑا میلہ تھا۔ یہ غسانیوں کا کوئی تہوار تھا۔ ہزاروں لوگ جمع تھے، کھیل تماشے ہو رہے تھے، گھوڑا دوڑ اور شتر دوڑ بھی ہو رہی تھی، کہیں ناچ تھا، کہیں گانے تھے۔ ایک وسیع میدان تھا جس میں آدمی ہی آدمی تھے۔ ان کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا لشکر جب کچھ اور قریب گیا تو تہوار منانے والا ہجوم دیکھتے ہی دیکھتے فوج کی صورت اختیار کر کے جنگی ترتیب میں آ گیا۔ گھڑ سوار باقاعدہ رسالہ بن گئے۔ ہر آدمی تلوار یا برچی سے مسلح تھا۔ عورتیں اور بچے بھاگ کر قصبے میں چلے گئے اور ہجوم جو فوج کی صورت اختیار کر گیا تھا اس طرح دائیں اور بائیں پھیلنے لگا کہ جیسے مجاہدین کو گھیرے میں لینا چاہتا ہو۔ ممکن نظر نہیں آتا تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے لشکر کو اس جال میں سے نکال سکیں گے۔ مجاہدین کی تعداد 9,000 بھی نہیں رہ گئی تھی اور جس دشمن نے انہیں اپنے جال میں لے لیا تھا اس کی تعداد 3 گنا تھی۔ مجاہدین تھکے ہوئے بھی تھے۔ 5 روزہ صحرائی سفر کے بعد وہ مسلسل پیش قدمی اور مارکہ آرائی کرتے آ رہے تھے۔ غسانیوں کے بادشاہ جبلہ نے ٹھیک سوچا تھا کہ مسلمان کوچ کی ترتیب میں آ رہے ہوں گے اور انہیں جنگی ترتیب میں آتے کچھ وقت لگے گا اور ان پر حملہ اس طرح ہوگا کہ انہیں سنبھلنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اس نے مسلمانوں کی قلیل تعداد کو بھی پیش نظر رکھا تھا اور یہ بھی کہ مسلمان میلے کو بے ضرر لوگوں کا میلہ ہی سمجھیں گے۔ غسانیوں کو معلوم نہیں تھا کہ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ میلے پر نہیں آئے تھے، وہ تجربہ کار سالار تھے۔ انہیں اچانک حملوں کا تجربہ ہو چکا تھا۔ انہیں احساس تھا کہ جوں وہ دشمن ملک کے اندر ہی اندر جا رہے ہیں، حملوں اور چھاپوں کا خطرہ بڑھتا جاتا ہے۔ چنانچہ وہ لشکر کو ایسی ترتیب میں رکھتے تھے کہ اچانک اور غیر متوقع حملے کا فوراً مقابلہ کیا جائے۔ ان کے عقب سے غسانیوں کے جو سوار طوفانی موجوں کی طرح آ رہے تھے وہی مسلمانوں کو کچلنے کے لیے کافی تھے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی توجہ اس رسالے پر تھی اور وہ مطمئن تھے۔ مجاہدین ایک مشین کی طرح اس صورتحال سے نمٹنے کی ترتیب میں آ گئے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خود نعرہ تکبیر بلند کیا جس کا مجاہدین نے رات کی کڑک کی طرح جواب دیا۔ اس کے ساتھ ہی انہوں نے بلند آواز سے کچھ احکام دیے۔ خدا کی قسم ہم انہیں سنبھال لیں گے۔ خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے کہا، اللہ تعالیٰ کے نام پر، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام پر۔ غسانیوں کا رسالہ بڑی تیزی سے قریب آ رہا تھا۔ اس کے پیچھے اور کچھ دائیں سے ایک اور رسالہ نکلا۔ سینکڑوں گھڑ سوار انتہائی رفتار سے دوڑے آ رہے تھے۔ اللہ پاک کمی بیشی معاف فرمائے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو، آمین۔